मिराज हमारे गांव के इकलौते प्राइमरी स्कूल का टीचर था जो चंद महीने पहले ही आया था। इससे पहले जो टीचर यहाँ था उसका तबादला किसी और जगह हो गया था। चंद ही दिनों में इस नए स्कूल टीचर का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। बच्चे मास्टर मिराज की रट लगाए रखते थे। मैंने गांव की लड़कियों के मुंह से उसकी खूबसूरती के तस्करे सुने, तो मैं जो सदा की हुस्न परस्त थी, मास्टर मिराज के दीदार के लिए बेचैन हो गई। मेरा भतीजा उसी के स्कूल में पढ़ता था। एक दिन स्कूल के कुछ बच्चों ने उसे मारा तो वो रोते हुए घर आया। तो दूसरे दिन भतीजे को साथ लेकर मैं शिकायत के बहाने स्कूल पहुंच गई। और फिर जब मैंने मास्टर मिराज को देखा तो देखती ही रह गई। बिलाशुबा वो चांद का टुकड़ा था। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, नीली आंखें, गुलाबी होंठ। पहली बार मैंने किसी मर्द के देखे थे। अर्ज के मास्टर मिराज को देखते ही उसे अपना दिल दे बैठी थी। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। हमारी ज़मीनों के साथ गांव की इकलौती सड़क के किनारे वाक़ था। सुबह जब घास काटने जाती तो स्कूल की दीवार के साथ होने की वजह से झांक लेती, क्योंकि चार दीवारें इतनी ऊंची नहीं थी और इसीलिए आसानी से देखा जा सकता था। मैं जब भी मास्टर मिराज स्कूल के सहन में शीशम के दरख्त के नीचे कुर्सी डाले बैठा हुआ था, सामने चटाइयों पर बच्चे बैठे होते जिनको वो पढ़ा रहा होता, उसे रोज़ चोरी चोरी देखना मेरा मामूल बन गया था। फिर जब तक देख ना लेती चैन न मिलता। एक दिन रोज की तरह दरांती घास के करीब रखकर स्कूल की बाईं दीवार की तरफ बढ़ी। मैंने चंद ईंटें दीवार के साथ पहले से रखी हुई थी जिन पर चढ़कर झांका करती थी। उस दिन जैसे ही ईंटों पर पैर जमाकर मैंने झांका तो सामने बच्चे बैठे हुए थे, जबकि मास्टर मिराज की कुर्सी खाली थी। मुझे लगा वो शायद अंदर किसी कमरे में होगा। मैं बेसब्री से उसका इंतजार करने लगी कि एक नज़र उसका दीदार हो जाए तो फिर मैं जाऊं, क्योंकि ये भी डर था कि कहीं कोई मुझे स्कूल में झांकता हुआ न देख ले। अचानक मुझे अपने पीछे से आहट महसूस हुई तो मैं उछल पड़ी और गिरते गिरते बची। पलटकर देखा तो सामने ही मास्टर मिराज हाथ सीने पर बांधे, होंठों पर दिलकश मुस्कुराहट लिए खड़ा था। मेरे तो होश उड़ गए। कहने लगा, इतनी मुशक्कत क्यों करती हो? सीधे सीधे दरवाजे से आ जाए करो अंदर, कमरे में ही मुलाकात का एहतमाम हो जाएगा। उसकी मायनी खेज बात पर मैं शर्मिंदा होकर रह गई और वहां से जाने लगी तो उसने अचानक मेरा हाथ थाम लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं रुक तो गई मगर पलटी नहीं। उसने गंभीर आवाज में कहा, नौशाबा, कल जरूर आना, मैं तुम्हारा इसी टाइम यहाँ पर इंतजार करूंगा। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। जो लड़की 10 दिन से सिर्फ मुझे देखने के लिए यहाँ आती है, क्या मैं उसका नाम भी पता नहीं करवा सकता? मैंने शर्मा कर अपना सर झुका लिया तो वो कहने लगा, अभी जाओ, कल ज़रा जल्दी आना, स्कूल 8 बजे लगता है, मैं 8:30 टाइम रख दूंगा। यहाँ मिलना ठीक नहीं है, मैं स्कूल के अंदर ही तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, तुम दरवाजे से सीधी अंदर आ जाना। मास्टर मिराज की बात पर मेरा दिल खुशी से बेकाबू होने लगा था। जिस शख्स को देख देख कर इतने दिनों से मैं आहें भर रही थी, वो अब खुद मुझे मुलाकात के लिए बुला रहा था। घर आने के बाद मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। रात को भी मारे खुशी के नींद नहीं आ रही थी कि न जाने रूबरू मुलाकात में वो मुझसे क्या क्या बातें करेंगे। दूसरे दिन सुबह सवेरे मैं घास के बहाने घर से निकली। अम्मा ने टोका भी कि इतनी सुबह सवेरे घास काटने क्यों जा रही हो, मगर मैंने टाल दिया। जब स्कूल के दरवाजे पर पहुंची तो वो खुला हुआ था। सामने ही कमरे के दरवाजे पर खड़े मास्टर मिराज को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो मुझे देखकर मुस्कुराया और अपने पीछे आने का इशारा करता कमरे में चला गया। मेरे कमरे में दाखिल होते हुए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे दिल की धड़कन पहले से भी ज़्यादा तेज हो गई। दरवाज़ा बंद करके वो मेरे करीब आया और नरमी से मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर पूछने लगा, मुझसे मोहब्बत करती हो ना? मेरा सर अपने आप ही इस बात में हिल गया। मुझे भी तुम अच्छी लगती हो नौशाबा, मैं भी कई दिन से तुम्हें देख रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा दिल खुशी से बेकाबू होने लगा। फिर वो मुझसे मोहब्बत भरी बातें करता रहा। इस दौरान सिवाय हाथ पकड़ने के उसने मजीद कोई हद पार नहीं की, हालांकि उसके पास मौका भी था। मेरा दिल जो उसकी सूरत का दीवाना था, सीरत का भी हो गया। फिर उसके बाद हम रोज़ मुलाकात करने लगे। मैं उसे हर वक्त कहती कि वो अपने घर वालों से बात करके उनको मेरे घर भेजे। वो तसल्लियाँ देता कि हाँ, जल्द भेजूंगा। फिर एक दिन उसने मुझसे कहा कि उसका तबादला फैसलाबाद हो गया है और दूसरा उसके घर वालों ने उसका रिश्ता उसके चचा की बेटी से तय कर दिया है। मेरे लिए वो कभी नहीं मानेंगे अब।
میں بری طرح رونے لگی۔ اسے کھونے کا تصور مرنے جیسا تھا۔ اچانک اس نے مجھے کہا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہمارے پاس سوائے بھاگنے کے۔ میں جو ایسے کسی اقدام کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس وقت اس کی محبت میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ ایک رات اپنے ماں باپ کی عزت کو مٹی میں ملاتے معراج کے ساتھ فیصل آباد چلی آئی۔ یہاں ہم نے ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ اس دوران معراج نے ہمارے درمیان دوری ختم کر دی۔ اگرچہ میں نے احتجاج کی کوشش کی مگر معراج نے میری ایک نہ سنی۔ میں نکاح کے لیے سخت بے چین تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر نکاح کے لیے جتنی مجھے بے چینی تھی وہ اس قدر ہی مجھے بے فکر دکھائی دیا تھا۔ اس کے رویے سے لگتا تھا کہ اسے اب مجھ سے نکاح کی کوئی خواہش نہیں۔ میں بہت پریشان تھی۔ ایک دن جب وہ روز کی طرح میرے جسم کو نوچ رہا تھا تو میں نے پھر اسے نکاح کا کہا۔ اس نے پہلے تو ہاں میں ٹالا۔ جب میں نے اپنی بات پر زور دیا تو وہ بھڑک اٹھا اور میرے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ میں اس کا یہ روپ دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ کہاں تو اس کے منہ سے محبت کے پھول جھڑتے تھے اور اب مجھے گندی گالیاں دے رہا تھا۔ میں اس دھوکے پر چیخی تو وہ مجھے مزید مارنے لگا۔ جب میں نڈھال ہو گئی تو تب اس نے مجھے چھوڑا۔ پھر وہ کال پر کسی سے بات کرنے لگا۔ رقم کے عوض وہ مجھے بیچنے کی بات کر رہا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی۔ میرا جسم تو نوچ نوچ کر اس نے زخمی کر دیا تھا۔ میں زمین پر پڑی کر رہی تھی جب میں نے 2 آدمیوں کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا۔ میرے قریب آ کر انہوں نے کوئی چیز میری ناک سے لگائی تو میں ہوش کھو بیٹھی۔ پھر جب ہوش آیا تو خود کو اس جگہ پایا جہاں کوئی شریف عورت قدم رکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کوٹھے کی مالک راگنی نامی ایک کرخت شکل کی عورت تھی جس کے کئی دلال تھے۔ شروع میں نے احتجاج کرنے کی کوشش کی تو راگنی نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے مجھے ادھیڑ کر رکھ دیا۔ 3 دن کی بھوک پیاس سے بے حال ہو کر بالآخر مجھے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جس رات مجھے پہلے گاہک کے حوالے کیا گیا، اپنی قسمت پر روتے ہوئے میں دل میں اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگتی رہی جن کو دھوکہ دینے کی قدرت نے اس شکل میں مجھے سزا دی تھی۔ پھر ہر رات میرا سودا ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ پھر ایک دن راگنی نے مجھے کسی اور شخص کے ہاتھوں بیچ دیا۔ وہ مجھے لاہور ایک کوٹھے پر لے آیا۔ کچھ سال میں اس کوٹھے پر رہی اور پھر یہاں سے بھی مجھے آگے بیچ دیا گیا۔ اس طرح کئی کوٹھوں پر میرا سودا ہوتا رہا۔ 8 سال گزر گئے۔ ایک دن بائی نے مجھے کسی کام سے بازار بھیجا۔ شاپنگ مال میں اچانک مجھے معراج نظر آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی گزرا وقت کسی فلم کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ اس کے ساتھ ایک 7-8 سال کی بچی تھی جو یقیناً اس کی بیٹی تھی۔ میرے تن بدن میں انتقام اور غصے کی آگ لگ گئی تھی۔ اس بچی کو دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا، جس طرح معراج نے مجھے محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر کوٹھے پر پہنچایا ہے، اسی طرح میں بھی اس کی بیٹی کو اغوا کر کے کوٹھے پر لے جاؤں اور اپنی طرح طوائف بنا کر ایک دن اس کے سامنے لے کر جاؤں۔ یہی سوچ کر میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ اپنی بیٹی کو کھلونے کے سٹالز پر گھما کر کھلونے دلا رہا تھا۔ اچانک اس کے فون پر کال آنے لگی۔ رش کی وجہ سے وہ بیٹی کو وہیں سٹال پر رکنے کی تاکید کرتا ایک کونے میں چلا گیا۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور بچی کے پاس جا کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ بچی کسی اجنبی سے ذرا بھی نہ گھبرائی۔ میں نے کھلونوں کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا، بیٹا یہ کھلونے تو اتنے اچھے نہیں، دوسرے سٹال پر بہت خوبصورت ہیں، خاص طور پر وہ ایک گڑیا جو پریوں جیسی ہے۔ میری بات سن کر وہ اشتیاق سے کہنے لگی، آنٹی مجھے اس سٹال پر لے جائیں نا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بہلا پھسلا کر شاپنگ مال سے باہر لے آئی۔ سامنے ہی میری گاڑی کھڑی تھی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو وہ گھبرا گئی اور مجھ سے پوچھنے لگی، آنٹی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو وہ رونے لگی اور اپنے بابا کو پکارنے لگی۔ تو معراج کا سوچ کر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے اسے سیدھے زہرا بائی کے پاس لے آئی اور اسے کہا کہ اس بچی کو میں یہیں اپنے ساتھ رکھوں گی، اس کے جوان ہوتے ہی اسے دھندے پر لگا دوں گی۔ اسے کیا اعتراض ہوتا بھلا، وہ تو خوش ہو گئی۔ بچی مسلسل اپنے باپ کو پکار پکار کر روتی رہی۔ مجھے اس پر بالکل رحم نہیں آیا۔ جب وہ کسی طور چپ ہونے نہیں آ رہی تھی تو میں نے اسے پیٹ ڈالا۔ معراج کا غصہ میں اس معصوم پر نکالنے لگی۔ اچانک میری نظر اس کے بائیں کان پر پڑی تو میں بری طرح چونک گئی۔ اس کے کان کا اوپر والا حصہ غائب تھا۔ یہ کسی حادثے کا نتیجہ نہیں لگتا تھا، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پیدائشی طور پر وہ اس معذوری کا شکار ہے۔ میرے ذہن میں ایک پرانا خیال آیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے سفید کپڑے میں لپٹی وہ بچی آئی جس کو آج سے 9 سال پہلے اماں نے اٹھا رکھا تھا
اور اس کے کان کا اوپر والا حصہ نہیں تھا۔ میں عجیب مخمسے میں پڑ گئی۔ آج سے 9 سال پہلے میری بڑی بہن کے ہاں ایک بچی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے ان کی 5 بیٹیاں تھیں۔ اس کا شوہر رفیق اور سسرال والے انتہائی ظالم تھے۔ 5 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد جب چھٹی مرتبہ وہ حاملہ ہوئی تو اسے شوہر اور ساس سسر نے وارننگ دے دی کہ اس بار اگر بیٹی ہوئی تو اسے طلاق دے دی جائے گی۔ میری بہن سخت پریشان رہتی اور ہر وقت اللہ سے بیٹی کی دعا کرتی رہتی تھی۔ اماں ابا بھی اس کی وجہ سے سخت پریشان رہتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ اسے طلاق ہو گئی تو اسے اور اس کے 5 بچوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے۔ جب ڈیلیوری کے دن قریب آئے تو اماں اس کے سسرال والوں کی اجازت سے اسے گھر لے آئیں۔ مجھے یاد ہے آدھی رات کا وقت تھا جب درد سے بے حال میری بہن رو رہی تھی۔ ابا گاؤں کی دائی کو بلا لائے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے اماں کا سخت پریشان چہرہ دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں ایک بچہ تھا۔ میں نے بڑے اشتیاق سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، مگر جب میری نظر اس کے کان پر پڑی تو میں ڈر گئی۔ اماں ابا اور دائی آپس میں کچھ دیر خسر پسر کرنے کے بعد پھر دائی بچے کو لے کر چلی گئی۔ اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ کسی کے آگے نام نہ لینا کہ سغرا کی بیٹی ہوئی ہے، سب سے یہی کہنا کہ مردہ بچی ہوئی ہے جسے دفنا دیا گیا ہے۔ میری بہن کا سسرال دوسرے گاؤں تھا، اسی لیے تیسرے دن جب اس کا شوہر پتہ کرنے ہمارے گھر آیا تو اماں ابا نے اسے کہا کہ مردہ بچی کا، تو کہنے لگا افسوس، اس بار بھی تمہاری بیٹی نے بیٹی ہی پیدا کی، مگر اچھی بات ہے کہ مردہ ہوئی، ورنہ ابھی سغرا کو لے کر نہیں بلکہ طلاق دے کر جا رہا ہوتا۔ اب معراج کی بیٹی کو دیکھ کر مجھے سغرا کی بیٹی یاد آ گئی۔ نہ جانے دائی نے اس بچی کا کیا کیا تھا۔ معراج کی بیٹی کے لیے یکدم میرا دل پسیج گیا۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ میں اس کو کیوں اٹھا لائی۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کا کیا کروں۔ اس کا نام پنکی تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے پنکی سے محبت ہوتی گئی۔ مجھے ایسا لگنے لگا جیسے پنکی کی شکل میں مجھے کوئی جینے کا سہارا مل گیا ہو۔ میرے دماغ میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ میں پنکی کو لے کر اس کوٹھے سے بھاگ جاؤں، کیونکہ اب میں شدید تھک چکی تھی۔ میں موقع کی تلاش میں رہنے لگی۔ ایک دن زہرا بائی نے مجھے پھر کسی کام سے بازار بھیجا۔ اتنے سالوں میں انہیں مجھ پر اچھا خاصا بھروسہ ہو چکا تھا، اسی لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں بھاگ جاؤں گی۔ پنکی بھی میرے ساتھ تھی۔ ڈرائیور نے گاڑی ایک مال کے آگے روکی۔ میں پنکی کو لے کر اندر چلی گئی اور پیچھے والے دروازے سے نکل کر روڈ پر آ گئی۔ پیسوں کا انتظام میں نے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ ایک ٹیکسی والے کو میں نے ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کا کہا۔ اس شہر میں خطرہ تھا۔ جب زہرا بائی کو پتہ چلتا تو اس کے چیلے کتوں کی طرح پورے شہر میں مجھے ڈھونڈتے، لہٰذا بہتر تھا کہ میں یہ شہر ہی چھوڑ دیتی۔ جب پنکی کا ہاتھ پکڑے میں اسٹیشن پر پہنچی تو کراچی جانے والی ٹرین تیار کھڑی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹکٹ لیا اور اس میں سوار ہو گئی۔ جب تک ٹرین لاہور کی حدود سے نکل نہیں گئی مجھے دھڑکا لگا رہا۔ کراچی پہنچ کر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں۔ پھر اسٹیشن کے باہر کھڑی پنکی کا ہاتھ پکڑے پریشان سی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ اچانک بائی پر سوار ایک آدمی قریب آ کر رکا اور کہنے لگا، کیا بات ہے بہن جی، پریشان لگ رہی ہیں، کسی قسم کی مدد چاہیے تو بتائیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، شکل سے شریف آدمی لگ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اس پر بھروسہ کروں یا نہیں۔ وہ میرا ہچکچانا بھانپ گیا اور بولا، بہن جی میں شریف فیملی سے ہوں، مجھ پر بھروسہ کریں۔ آپ کسی مصیبت میں ہیں تو مجھ سے جو ہو سکا میں بنا کسی غرض کے کروں گا۔ میں تذبذب کا شکار تھی، لیکن وہ شخص کچھ اس انداز میں بار بار اپنی شرافت کی قسمیں کھاتے ہوئے مدد کرنے کی یقین دہانی کرانے لگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس پر بھروسہ کرنے کو تیار ہو گئی۔ حالانکہ میں کوئی ستی ساوتری عورت تو نہیں تھی جو مجھے مردوں کی پہچان نہ ہوتی۔ 10 سال میں مختلف طرح کے ہزاروں مردوں سے واسطہ پڑا تھا، سو مرد کی نظر اور نیت کی اچھے سے پہچان ہو چکی تھی۔ لیکن اس شخص کی طرف سے دل مطمئن نہ ہونے کے باوجود میں اس کے ساتھ چل پڑی، کیونکہ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ یا پھر ہو سکتا تھا کہ وہ واقعی شریف آدمی ہو اور اس کی بدولت مجھے سر چھپانے کا ٹھکانہ مل ہی جائے۔ خود سے زیادہ مجھے پنکی کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی غلط ہاتھوں میں چلی جائے اور اس کا نصیب بھی میرے جیسا نکلے۔ وہ آدمی ہمیں ایک چھوٹے سے گھر میں لے آیا۔ وہاں ایک عورت کو دیکھ کر مجھے کچھ حوصلہ ہوا۔ اس نے ہمیں کمرے میں بٹھایا اور اس عورت کو اشارہ کرتے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی ہونے لگی۔ پنکی کو خاموشی سے بیٹھنے کا اشارہ کرتی میں دبے پاؤں کمرے سے نکلی تو ساتھ والے کمرے میں ان دونوں کی دھیمی دھیمی آوازیں آ رہی تھی۔ میری چھٹی حس خطرے کا الارم بجا رہی تھی۔ میں بنا آہٹ کیے دروازے سے لگ کر ان کی باتیں سننے لگی۔ ذرا غور کرنے پر مجھے سنائی دیا اور اسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
وہ دونوں بھی کوٹوں پر دلالی کا کام کرتے تھے۔ میں فوراً پنکی کو ساتھ لیا اور ان کے چنگل سے بچ کر نکل آئی، لیکن باہر آتے وقت ان کے دروازے کے باہر سے کنڈی لگانا نہیں بھولی، تاکہ جب وہ شخص ہمیں کمرے میں نہ پائے تو فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ گلیوں سے ہوتے ہوئے میں روڈ پر نکل آئی۔ پنکی کا ہاتھ پکڑے میں تیزی سے نامعلوم منزل کی جانب چلی جا رہی تھی کہ اچانک میں نے ایک جگہ رش دیکھا، پھر نظر ساتھ لگے سائن بورڈ پر پڑی جس پر عبداللہ شاہ غازی کا مزار لکھا ہوا تھا۔ مجھے مزار کا نام سنا ہوا لگا۔ پنکی کو لیے میں فوراً اندر چلی گئی۔ کچھ دیر ادھر ادھر گھومنے کے بعد میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ وہاں پر کچھ اور عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ پنکی میری گود میں سر رکھ کر لپٹ گئی تھی۔ اس وقت شام کا ٹائم ہو رہا تھا۔ جب رات ہوئی تو کسی نے کھانا پانی بھی دیا۔ پوری رات بھی گزر گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب کوئی خطرہ مول نہیں لوں گی۔ جب تک کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں مل جائے گا تب تک یہیں رہوں گی۔ دربار پر رہتے چھٹا دن تھا جب ایک بڑی سی گاڑی میں ایک عورت آئی۔ اس کے ساتھ کئی ملازم تھے جنہوں نے کھانوں کے پکوان اٹھا رکھے تھے۔ وہاں موجود سبھی لوگوں میں وہ بانٹنے لگی، جبکہ وہ عورت سب گداگروں کو اپنے ہاتھ سے پیسے دینے لگی۔ پھر جب وہ میرے قریب آئی اور نوٹ بڑھایا تب میں نے نوٹ کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا اور التجا کی کہ مصیبت میں ہوں، میری مدد کریں، مجھے کوئی کام اور رہنے کا ٹھکانہ دے دیں۔ میرے ساتھ میری بچی ہے، یہاں ہم محفوظ نہیں۔ اس عورت کا شاید دل پگھل گیا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے آئی۔ کئی کنال پر مشتمل ایک بہت بڑی عالیشان حویلی تھی جہاں وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ کوئی جدی پشتی رئیس لوگ تھے۔ مجھے انہوں نے ایک ملازمہ کی ذمہ لگا دیا۔ وہ مجھے کچن میں لے گئی۔ وہاں کئی اور ملازمائیں کام کر رہی تھیں۔ مجھے بھی ان کے ساتھ کام پر لگا دیا۔ رہنے کے لیے کمرہ بھی مل گیا۔ اب مجھے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا۔ سارا دن میں کام کرتی رہتی، پنکی میرے ساتھ ہوتی، اسے میں کونے میں بٹھا دیتی۔ وہ بہت ہی صابر بچی تھی، مجھے بالکل بھی تنگ نہیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی مجھے پچھتاوا ہوتا کہ کاش میں راج سے بدلہ لینے کے چکر میں اسے اس کی فیملی سے الگ نہ کیا ہوتا۔ پتہ نہیں اس کی فیملی کہاں رہتی ہوگی، میں اسے اچھا مستقبل دے پاؤں گی یا نہیں۔ ہر وقت یہی سوچ کر پریشان رہتی۔ ایک دن رضیہ باجی نے مجھ سے پریشان رہنے کی وجہ پوچھی۔ وہ تمام ملازمین کی نگران تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں پنکی کو پڑھانا چاہتی ہوں، پتہ نہیں مالکوں کی طرف سے اجازت ملے گی یا نہیں۔ تو اس نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، باقی ملازمین کے بچے بھی پڑھتے ہیں، تم بڑی مالکن سے بات کرو، وہ اچھی ہیں، اجازت دے دیں گی۔ میں انہی کے پاس گئی جو مجھے دربار سے یہاں لائی تھی۔ میں نے پنکی کی پڑھائی کی بات کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دیتے ہوئے کہا کوئی بھی مسئلہ ہو تو بلا جھجک آ کر کہو۔ پھر بڑی مالکن کی مہربانی سے پنکی اسکول میں پڑھنے لگی۔ انہوں نے اس کا تمام خرچ اپنے ذمہ لے لیا۔ میں سکون میں تھی، لیکن میرا یہ سکون عارضی تھا۔ ایک دن پنکی اسکول سے گھر واپس نہ آئی۔ میرا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بڑی مالکن مجھے تسلی دیتی رہی۔ انہوں نے پنکی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کیے، مگر پنکی کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں کام بھی کرتی رہتی اور پنکی کو یاد کر کے روتی بھی رہتی۔ 7 سال بیت گئے۔ بڑی مالکن کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو بیرون ملک رہتے تھے انہوں نے آ کر حویلی کا انتظام سنبھال لیا۔ ایک دن حویلی میں ایک پارٹی رکھی گئی۔ شہر بھر کے بڑے بڑے امیر لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ میں اور دوسری ملازمائیں مہمانوں کو مشروب پیش کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی تو میں چونک گئی۔ اس کے چہرے کے نقوش ہو پنکی والے تھے۔ میں بے چین ہو کر اس کے آس پاس منڈلانے لگی۔ وہ جن لوگوں کے ساتھ آئی تھی وہ اونچے اسٹیٹس والے تھے۔ وہ ڈھیر عمر مرد اور عورت جن کو وہ موم ڈیڈ کہہ کر پکار رہی تھی۔ میری کوشش تھی کہ کسی طرح اس کے بائیں کان کو دیکھ کر تسلی کر لوں۔ اگر یہ میری پنکی ہے تو تب تک میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی تھی جب تک ثبوت کی تسلی نہ ہو جائے، لیکن اس نے اپنے بالوں کا ہیئر سٹائل کچھ ایسے بنا رکھا تھا کہ اس کے دونوں کان چھپے ہوئے تھے، اسی لیے میں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ 2 بار میں نے اس کے قریب جا کر جوس کے بہانے مخاطب کیا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ تیسری بار تو وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اس کی آواز بار بار سننا چاہتی تھی، اگرچہ میں صحیح اندازہ نہیں لگا پا رہی تھی، لیکن 4 سال پہلے والی پنکی کی آواز اور سامنے کھڑی اس لڑکی کی آواز میرے کانوں میں میچ ہو رہی تھی۔ میرا دل بار بار گواہی دے رہا تھا کہ یہ میری پنکی ہی ہے۔ میں جا کر رضیہ کو بلا لائی جو مجھے تب سے جانتی تھی جب میں اس حویلی میں آئی تھی۔ رضیہ نے بھی اس کو دیکھتے ہی فوراً کہا ہاں یہ تو پنکی ہی لگتی ہے۔ اتنا سنتے ہی میں تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھی اور اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے بے قرار لہجے میں کہا تم پنکی ہو نا، میری پنکی؟ وہ لڑکی حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی۔ ہاں تم میری پنکی ہو، میری بیٹی۔
میں نے جیسے ہی کہا تو فوراً وہ مرد عورت بھی آ گئے جن کو وہ مام ڈیڈ بول رہی تھی، اور مجھے بے عزت کرنے لگے کہ 2 ٹکے کی نوکرانی ہو کر میری ہمت کیسی ہوئی ان کی بیٹی پر دعویٰ کرنے کی۔ انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا۔ مالک لوگ بھی وہیں آ گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں کہ یہ میری پنکی نہیں ہے، بلکہ معروف بزنس مین توقیر شاہ کی بیٹی نازلی ہے۔ مجھے یقین نہ آیا اور میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اس کا بائیں کان دکھائیں۔ اگر یہ ان کی بیٹی ہے تو اس کے بائیں کان کا اوپر والا حصہ غائب نہیں ہوگا، لیکن اگر ہوا تو پھر یہ میری پنکی ہوگی۔ جب مالکوں کے کہنے پر ان لوگوں نے مجھے اس بچی کا بایاں کان دکھایا تو میرا چہرہ اتر گیا۔ وہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ مجھے بہت ڈانٹا مالکوں نے کہ میں ان کے مہمانوں کو ٹینشن دی۔ میں خاموش کھڑی آنسو بہاتی رہی، لیکن ایک چیز مجھے چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جاتے ہوئے وہ لڑکی بار بار مڑ کر میری طرف دیکھتی تھی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ پھر ایک دن بڑی مالکن کی بہو نے میری کسی معمولی سی غلطی پر مجھے حویلی سے نکال دیا۔ میں ایک بار پھر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگی۔ ایک دن سڑک کے کنارے بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی کہ ایک گاڑی نے مجھے ٹکر مار دی۔ میں لہو لوہان ہو گئی۔ نہ جانے کس نے مجھے اٹھا کر اسپتال پہنچایا۔ جب ہوش آیا تو نگاہوں کے سامنے پنکی تھی۔ میں شوق کے عالم میں اسے دیکھتی رہی۔ پھر ذرا حواس واپس آئے تو معلوم ہوا یہ وہی لڑکی تھی جس کو میں کچھ مہینے پہلے اپنی پنکی سمجھی تھی۔ میرا ایکسیڈنٹ بھی اسی کی گاڑی سے ہوا تھا اور ہاسپٹل میں مجھے وہی لے کر آئی تھی۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ ہسپتال میں جتنے دن بھی میں رہی وہ روز مجھے دیکھنے آئی تھی۔ جس دن میں ڈسچارج ہوئی وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ اس کے ماں باپ نے مجھے پہچان لیا تھا اور اس پر غصہ کرنے لگے کہ اس عورت کو کیوں لائی ہو۔ نازلی نے ضد کی اور ان کو منا کر مجھے کچن میں کام پر رکھوا لیا۔ میں کام کرنے کے دوران چپکے چپکے نازلی کو دیکھتی رہتی۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ یہ میری پنکی ہی ہے۔ نازلی کا رویہ مجھے سمجھ میں نہ آتا۔ ماں باپ کے سامنے تو وہ مجھ سے مالکوں کی طرح پیش آتی، لیکن ان کی غیر موجودگی میں اس کا رویہ انتہائی نرم اور عقیدت بھرا ہوتا تھا۔ مجھے وہاں رہتے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی مجھے شک کی نگاہ سے گھورتے، مگر نازلی کی وجہ سے نکال نہیں سکتے تھے۔ نازلی کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ روز کی طرح کالج گئی ہوئی تھی۔ صاحب بیگم گھر پر موجود تھے۔ میں ان کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اچانک باہر سے شور کی آواز سنائی دی۔ کچن سے نکلی تو دیکھا پولیس کی بھاری نفری گھر کے اندر آ چکی تھی۔ صاحب اور بیگم ان کی حراست میں کھڑے تھے۔ دونوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے۔ پولیس نے گھر کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا۔ ان دونوں میاں بیوی کو ہتھکڑی لگا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ تمام ملازمین سمیت مجھے بھی تھانے لے جایا گیا، لیکن کسی نے مجھ سے کسی قسم کی تفتیش نہیں کی۔ پھر وہاں نازلی آ گئی اور میں یہ جان کر ششدر رہ گئی کہ وہ مجھے لینے آئی ہے۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آئی۔ پھر اس کی زبانی مجھے پتا چلا کہ وہ میری ہی پنکی تھی جو 7 سال پہلے کھو گئی تھی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ پھر ایک امیر جوڑے نے اسے گود لے لیا اور اس کی کیئر کی تو وہ ٹھیک تو ہو گئی، لیکن اپنا ماضی کچھ یاد نہیں تھا اسے۔ وہ انہی کو ہی اپنا اصلی ماں باپ سمجھنے لگی۔ اس کے کان کے علاج کے لیے وہ دونوں سے بیرون ملک لے گئے، جہاں ڈاکٹرز نے اس کی سرجری کے ذریعے اس کا کان ٹھیک کر دیا۔ پھر پارٹی میں جب ایک ملازمہ نے اسے اپنی بیٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے اس کے کان کی بات کی تو تب وہ چونک گئی تھی کہ یہ انجان عورت کو کیسے اس کے مسئلے کا پتہ چلا تھا۔ اس بات نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ پھر ایک دن اس نے اپنے ماں باپ کی چھپ کر باتیں سن لی، جس سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ وہ ان کی بیٹی نہیں تھی بلکہ میری بیٹی تھی۔ وہ ان کو چھوڑ کر میرے پاس آنا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ لوگ اسے ایسا ہرگز نہیں کرنے دیتے، بلکہ ممکن تھا کہ وہ مجھے نقصان پہنچا دیتے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں غیر قانونی کاموں میں ملوث ہیں۔ وہ ان کے خلاف چپکے سے ثبوت اکٹھے کرنے لگ گئی، کیونکہ اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کو وہ کسی اچھی نیت سے نہیں پال رہے بلکہ اس کے ذریعے کمانے کا ارادہ تھا ان کا۔ پھر جب اس نے ان غیر قانونی کاموں کے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے تو جا کر پولیس کو دے آئی۔ بات کی کہانی مجھے معلوم تھی۔ میری پنکی میرے سامنے تھی۔ وہ مجھے اپنی سگی ماں سمجھ رہی تھی، جبکہ میں دل ہی دل میں شرمندہ ہوتے ہوئے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں نے اسے اغوا کیا تھا تو ان لوگوں کی طرح مجھ سے بھی اسے نفرت کرتی، لہٰذا مجھے اس راز کو دل میں دبا کر رکھنا تھا۔ پنکی نے ایک آفس میں نوکری کر لی، اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگی۔ جب وہ 24 سال کی ہوئی تو مجھے اس کی شادی کی فکر رہنے لگی۔ پہلے تو وہ ٹالتی رہی، پھر ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آفس کولیگ نے اسے پرپوز کیا ہے۔ میں راضی ہو گئی اور اسے ملوانے کو کہا۔ چند دنوں بعد وہ اسے گھر لے آئی۔
اس کی اچھی پرسنالٹی والا پڑھا لکھا لڑکا تھا، نام موئز تھا۔ فیملی میں صرف ماں تھی، باپ ساتھ نہیں رہتا تھا۔ پنجاب کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ کراچی نوکری کرنے آیا تو کہیں پر اس کی ماں سے ملاقات ہوئی اور اس سے شادی کر بیٹھا۔ پھر جب موئز پیدا ہوا تو کچھ عرصے ساتھ رہنے کے بعد وہ واپس پنجاب چلا گیا۔ موئز کی ماں نے کانٹیکٹ کیا تو لا تعلقی کا اظہار کر کے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی صاف کوئی پسند آئی، میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی ماں کو بھیجے۔ دوسرے دن اس کی ماں رشتہ لے آئی۔ رسمی سی باتوں کے بعد میں نے رشتہ پکا کر دیا۔ وہ 1 ہفتے کے بعد نکاح اور ساتھ ہی رخصتی بھی کر دی۔ موئز اور اس کی ماں اصرار کر کے مجھے بھی اپنے ہی گھر لے آئے کہ میں اکیلی کیسے رہوں گی۔ پنکی بھی یہی چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں، سو مجھے ان کی بات ماننا پڑی۔ موئز اور پنکی جاب پر جاتے جبکہ میں اور موئز کی ماں شائستہ گھر پر ہوتی۔ کاموں اور باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اپنے بارے میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میرا تعلق یہیں کراچی سے ہے۔ پنکی کے باپ کا بہت سال پہلے انتقال ہو گیا، کوئی رشتہ دار وغیرہ نہیں۔ اگر جو ان خدا نخواستہ میرے بھیانک ماضی کے بارے میں پتہ چل جاتا تو نہ جانے ان کا رویہ کیسا ہوتا۔ چند مہینے گزرے تو پنکی کی ماں بننے کی خوشخبری سنائی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ پنکی نے ہمارے اصرار پر جاب چھوڑ دی۔ میں اور شائستہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ڈیلیوری کا وقت آیا تو ہم پنکی کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا۔ ہم بچے کو لے کر ہاسپٹل سے نکل رہے تھے کہ میری نظر اچانک ایک شخص پر پڑی اور میں ٹھٹک گئی۔ اگرچہ اتنے سالوں بعد میں اسے دیکھ رہی تھی، شکل و صورت اور صحت بالکل چینج ہو چکی تھی، پھر بھی میں اسے پہلی نظر میں ہی پہچان گئی۔ شاید اس شخص سے عشق جو پہلی نظر کا ہوا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے گارڈن میں ویل چیئر پر گمسم بیٹھا تھا۔ میں تیزی سے وہاں سے گزر گئی کہ کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے۔ گھر آ کر میں بے چین رہی۔ اتنے سالوں سے ایک سوال میرے ذہن میں کل بلا رہا تھا، وہ تھا پنکی کے بارے میں۔ کیا وہ معراج کی سکی بیٹی تھی؟ اس سوال کا جواب مجھے صرف معراج ہی سے مل سکتا تھا۔ اسی لیے دوسرے دن میں بازار کے بہانے گھر سے نکلی اور اسپتال پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے وہ آج بھی گارڈن میں بیٹھا تھا۔ اس کے قریب جا کر میں نے اسے مخاطب کیا تو پہلے تو وہ مجھے پہچان نہ سکا، پھر جب پہچانا تو پہلے تو ساکت ہو کر میری طرف دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دی اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو نوشابہ، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کی سزا مجھے قدرت نے دے دی۔ میں نے اپنی اکلوتی بیٹی کھو دی، ایک حادثے میں دونوں ٹانگوں سے محروم ہو گیا۔ وہ رو رہا تھا اور میں چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے احساسات عجیب ہو گئے تھے، نہ تو مجھے اس سے نفرت محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی ہمدردی۔ پھر جب میں نے اسے بتایا کہ اس کی بیٹی میرے پاس ہے تو وہ ششدر رہ گیا، لیکن مجھے تو اس سوال کا جواب چاہیے تھا جس کو جاننے کے لیے میں بے چین تھی۔ وہ میرا سوال سن کر پہلے تو چونکا اور پھر کہا، ایک شرط پر بتاؤں گا اگر تم مجھے معاف کر دو تو۔ نفرت اور غصہ تو میرے دل سے اس کے لیے پہلے ہی ختم ہو چکا تھا، سو اسے معاف کرنے میں مشکل پیش نہ آئی۔ معافی پا کر اس کے چہرے پر سکون کے آثار نظر آئے۔ پھر اس نے بتایا کہ پنکی کو اس نے اور اس کی بیوی نے فیصل آباد کے یتیم خانے سے گود لیا تھا کیونکہ وہ بے اولاد تھے۔ میں نے اسے پنکی کے بارے میں سب بتاتے ہوئے کہا وہ اس سے ملنے کی خواہش نہ کرے، اس کا سگا باپ تو وہ ہے نہیں۔ پنکی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملنے کی خواہش کے نتیجے میں میرا ماضی کھل جائے اور پنکی کا گھر اجڑ جائے اور وہ مجھ سے بھی دور ہو جائے۔ معراج نے میری بات مان لی تھی، بس اس نے یہ درخواست کی تھی کہ کبھی پنکی کی شکل دور سے ہی اسے دکھا دوں میں نے اسے فیصل آباد کے اس یتیم خانے کا ایڈریس لے لیا جہاں سے اس نے پنکی کو اڈاپٹ کیا تھا۔ اب مسئلہ فیصل آباد جانے کا تھا۔ مجھے کوئی معقول بہانہ بنا کر اکیلے جانا تھا فیصل آباد۔ میں سوچتی رہی، مجھے کوئی بہانہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے پنکی، موئز اور اس کی ساس سے کہا کہ پنکی کے ابا کے کچھ رشتہ دار فیصل آباد میں رہتے تھے۔ برسوں پہلے ان سے ملاقات ہوئی تھی، اب میرا دل کر رہا ہے ان سے ملنے کو، اس لیے میں فیصل آباد جانا چاہتی ہوں۔ پنکی کی ساس کی طرف سے مجھے تسلی تھی، وہ جوڑوں کی مریض تھی، اتنی دور سفر نہیں کر سکتی تھی۔ خود پنکی بھی چھوٹے بچے کے ساتھ سفر کے قابل نہیں تھی۔ مسئلہ موئز کا تھا جو مجھے اکیلے بھیجنے پر راضی نہیں تھا۔ پہلے تو اس کا کہنا تھا کہ وہ خود جائے گا میرے ساتھ فیصل آباد۔ میں پریشان ہو گئی کہ کیسے روکوں موئز کو اپنے ساتھ جانے سے۔ پھر خدا کا کرنا ہوا کہ موئز کو آفس سے چھٹی ہی نہیں ملی اور میرے اصرار پر مجھے اکیلے بھیجنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ ریلوے اسٹیشن سے وہ مجھے ٹرین میں بٹھا گیا اور ایک سادہ موبائل تھما دیا تاکہ مجھ سے کانٹیکٹ میں رہ سکے۔
فیصل آباد پہنچ کر اس یتیم خانے کو ڈھونڈنے میں مجھے زیادہ مشکل پیش نہیں آئی، کیونکہ ایڈریس پہلے ہی سے میرے پاس موجود تھا۔ یتیم خانے کے بوڑھے انچارج نے پہلے تو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اتنا پرانا ریکارڈ ڈھونڈنا مشکل ہے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ میں میلوں دور کراچی سے آئی ہوں تو پھر وہ ریکارڈ ڈھونڈنے کے لیے راضی ہو گیا۔ جب ریکارڈ ملا تو میرے شک کی تصدیق ہو گئی۔ 25 سال پہلے پنکی کو یتیم خانے میں چھوڑ کر جانے والی عورت کا ایڈریس اور نام موجود تھا۔ وہ ہمارے گاؤں کی وہی دائی تھی۔ پنکی سے میرا خون کا رشتہ تھا۔ یہ جان کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں واپس کراچی آ گئی تھی۔ پوچھنے پر سب سے میں نے یہی کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے رشتہ دار ملے نہیں، شاید وہ جگہ چھوڑ گئے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ اب میرے دل میں اگر کوئی ارمان تھا تو وہ اپنے ماں باپ کا تھا، جو نہ جانے زندہ بھی تھے کہ نہیں۔ ایک دن معیز کو اس کے باپ کا فون آیا۔ وہ اسے اور اس کی ماں کو گاؤں بلا رہا تھا۔ اس کی طبیعت سخت خراب تھی اور وہ ان دونوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ معیز تو جانے کے لیے راضی نہیں تھا، مگر شوہر کی بیماری کا سن کر اس کی ماں کا دل پگھل گیا اور اس نے معیز کو جانے کے لیے راضی کر لیا۔ وہ ماں بیٹا چلے گئے۔ پیچھے گھر میں پنکی اور ننھا سا اسفند تھا۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے دن معیز نے پنکی کو فون کر کے پنجاب آنے کو کہا۔ اس کا باپ اپنی بیماری کے آخری سٹیج پر تھا اور مرنے سے پہلے پوتے اور بہو کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پنکی اکیلے تو بچے کو لے کر جا نہیں سکتی تھی، نہ ہی میں یہاں اکیلی رہ سکتی تھی۔ معیز اور شائستہ نے بھی پنکی کو مجھے ساتھ لانے کی تاکید کی تھی۔ میں اور پنکی بذریعہ ٹرین پنجاب پہنچے۔ ریلوے اسٹیشن پر معیز ہمیں لینے کے لیے آیا۔ مجھے لگا کہ اس کا باپ شہر میں ہاسپٹل میں ہوگا، لیکن پھر پتہ چلا کہ وہ گاؤں میں اپنے گھر میں ہے، کیونکہ ڈاکٹرز نے اسے لا علاج قرار دے دیا تھا۔ گاؤں کا نام سن کر میرے کانوں اور دماغ میں جیسے زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ گاؤں میرے گاؤں کے قریب ہی تھا۔ اسی میں میری بڑی بہن یعنی پنکی کی ماں باپ کا گھر تھا، جہاں معیز ہمیں لے کر جا رہا تھا۔ میں سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر کسی نے مجھے پہچان لیا تو برسوں کی بنی بنائی عزت مٹی میں مل جائے گی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ مزید بڑا جھٹکا تو تب لگا جب میں اپنی ہی بہن کے گھر داخل ہوئی۔ معیز کا باپ میرے بہنوئی کا چھوٹا بھائی لطیف تھا۔ گھر میں صرف معیز کی ماں اور لطیف ہی تھے، جو بیمار حالت میں بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ لطیف سے مجھے پہچان لیے جانے کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے مجھے بچپن میں چند بار ہی دیکھا ہوگا۔ تب وہ مجھ سے 5-6 سال بڑا ہوگا شاید۔ اب اتنے سالوں میں وہ مجھے تھوڑی نہ پہچان پاتا۔ ویسے بھی میرے ظاہری خد و خال تبدیل ہو چکے تھے۔ اچھا خاصا بڑھاپا آ چکا تھا مجھ پر، اسی لیے امکان ذرا کم تھا کہ کوئی پہچان لیتا، مگر پھر بھی دل کو دھڑکا لگا رہتا تھا۔ میری بہن اور اس کی فیملی مجھے نظر نہیں آئے، اور میں دل ہی دل میں یہی دعا مانگ رہی تھی کہ وہ یہاں نہ ہو۔ میں نے معیز سے باقی گھر والوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگا، آنٹی میرے دادا دادی تو گزر گئے، 2 پھپھیاں تھیں جن میں ایک کی وفات ہو گئی اور دوسری عمرے پر گئی ہوئی ہیں، اور چچا بھی ہیں ایک، اور ان کی بیوی پھپھو کے ساتھ عمرے پر گئے ہوئے ہیں۔ یہ بات سن کر میری جان میں جان آئی کہ رفیق بھائی اور سہرا آپا گھر پر نہیں تھے۔ یہ تسلی ہو گئی تھی کہ چلو ان کے آنے سے پہلے ہی ہم واپس کراچی جا چکے ہوں گے۔ پھر تیسرے دن ہی لطیف بھائی کا انتقال ہو گیا۔ جنازے والے دن سارا گاؤں ان کے گھر جمع تھا۔ وہ سب تعزیت کے ساتھ ساتھ لطیف کی شہر والی بیوی، بیٹے اور بہو کو بھی اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ کئی عورتوں کو سرگوشیوں میں میں نے اپنے بارے میں بھی پوچھتے سنا، مگر شکر ہے کوئی بھی میرے جاننے والی نہیں تھی۔ کل خوانی کے بعد ہم واپس کراچی چلے آئے۔ اس دوران معیز کا مسلسل اپنے چچا رفیق سے فون پر کانٹیکٹ تھا، اور مجھے خدشہ ستا رہا تھا کہ عمرے سے واپسی پر اگر وہ ملنے آ گئے تو میں کیسے ان سے خود کو چھپاؤں گی، کیونکہ باقی نہ صحیح لیکن رفیق بھائی اور سہرا آپا شاید پہچان ہی جاتے مجھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ میرا ان سے کبھی سامنا نہ ہو، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا شاید۔ ایک دن آفس سے واپسی پر معیز نے بتایا کہ رفیق چچا لوگ عمرے سے واپسی پر سیدھے ہم سے ملنے آئیں گے۔ آج رات 8 بجے میں انہیں ایئرپورٹ سے لینے جاؤں گا۔ پنکی اور اس کی ساس تو خوش ہو گئیں، جبکہ میرا سکون غارت ہو گیا۔ اگر رفیق بھائی مجھے دیکھ کر پہچان لیتے تو جس طرح ان کا مزاج تھا ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ میرا پردہ رکھ لیتے۔ پنکی اور اس کی ساس مہمانوں کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ میرا دل آنے والے وقت کا سوچ کر بے حد گھبرا رہا تھا۔ اسی گھبراہٹ میں گھر سے باہر نکل آئی اور مختلف گلیوں سے گزرتے ہوئے نہ جانے کہاں نکل آئی۔ مجھے کچھ نہیں معلوم تھا کہ کہاں جانا ہے، بس اتنا معلوم تھا کہ گھر واپس نہیں جانا ورنہ عزت خاک میں مل جائے گی۔
چلتے چلتے میرا بی پی ایک دم لو ہوا اور سر چکرانے لگا۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھتے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ لڑکھڑا کر گرتے ہوئے صرف اتنا یاد تھا کہ 2 مضبوط ہاتھوں نے مجھے تھام لیا تھا، گرنے نہیں دیا تھا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہاسپٹل کے بیڈ پر پایا۔ ایک نوجوان میرے قریب بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ تیزی سے میرے قریب آیا اور میری طبیعت کا پوچھنے لگا، لیکن کمزوری کی وجہ سے مجھ میں بولنے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ آنکھیں موند لی۔ کچھ دیر بعد اس نے مجھے جگایا اور چمچ سے جوس پلانے لگا۔ جوس جسم میں گیا تو میں کچھ توانائی محسوس کرنے لگی۔ وہ مجھ سے میرے گھر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ گھر تو میں کچھ دن ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی، جب تک رفیق بھائی اور سغرا آپا چلے نہ جاتے۔ اسی لیے میں نے بھولنے کا بہانہ کیا کہ مجھے گھر کا پتہ یاد نہیں۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈسچارج کر دیا تھا۔ میں اب نوجوان کی ذمہ داری بن گئی تھی، کیونکہ مجھے ہاسپٹل لایا وہی تھا۔ پھر وہ بیچارہ مجھے ہاسپٹل سے اپنے گھر لے گیا۔ 4 کمروں پر مشتمل اچھا خاصا کشادہ گھر تھا، لیکن گھر میں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نوجوان سے پوچھا تو اس نے کہا میری ماں کا میرے بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ صرف بابا ہیں، لیکن وہ معذور ہیں، اسی لیے زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتے ہیں۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور کہا آنٹی آپ یہاں آرام کریں، صبح آپ کی بابا سے ملاقات کرواؤں گا، اس وقت وہ سو رہے ہوں گے۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس وقت میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ معراج ہوگا۔ وہ تو دوسرے دن جب میں برآمدے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ نوجوان ویل چیئر کو دھکیلتا ہوا باہر لایا، جس پر معراج بیٹھا ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساکت ہو گئے تھے۔ نہ اسے میری وہاں موجودگی کی توقع تھی اور نہ مجھے اس کی۔ ہم دونوں ٹکر ٹکر ایک دوسرے کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ اچانک اس نوجوان نے معراج کا تعارف کرواتے ہوئے کہا آنٹی یہ میرے بابا معراج علی ہیں، اور بابا آنٹی کے بارے میں تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ معراج علی نے سر ہلایا اور نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگے۔ اسی وقت اس لڑکے کا فون بجا اور وہ کال اٹینڈ کرتے اندر چلا گیا۔ پیچھے میں اور معراج علی رہ گئے۔ نہ جانے کیوں قدرت بار بار میرا سامنا اس شخص سے کروا دیتی تھی جو میری بربادی کا ذمہ دار تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ماں باپ سے محروم ہوئی، جس کی وجہ سے 8 سال میں نے ایک جہنم میں گزارے، در در کی ٹھوکریں کھائیں اور ابھی تک کھا رہی تھی۔ برسوں کا دبا ہوا غصہ اور نفرت یکا میرے اندر بیدار ہو گئی۔ جیسے ہی معراج علی نے میری طبیعت کا پوچھا تو میں پھٹ پڑی۔ ایک ہی سانس میں اسے گالیاں کوسنے سنا گئی۔ معراج علی سر جھکائے چپ چاپ سنتے رہے۔ جب میں بولتے بولتے تھک گئی تو مجھے اس کے بیٹے کا خیال آیا۔ یقیناً وہ بھی سن چکا ہوگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، جو اس بات کی تصدیق کر رہے تھے کہ وہ بھی سب کچھ سن چکا تھا۔ پھر وہ افسوس بھری نگاہ سے اپنے باپ پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ مجھے شدید تھکن محسوس ہو رہی تھی۔ میں اٹھ کر اندر کمرے میں آ کر لیٹ گئی اور آنکھوں پر بازو رکھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی۔ پھر نہ جانے کب آنسو بہاتے بہاتے میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کو آنکھ کھلی تو معراج میرے پلنگ کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میرے پاؤں کے اوپر تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ وہ رو رہا تھا اور پھر سے مجھ سے معافیاں مانگتے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے دل سے معاف کر دو نوشابہ، پہلی بار تم نے ایسے ہی اوپر سے معافی دے دی تھی، تبھی اس کے بعد بھی میں بے چین رہا۔ اسی وقت کمرے میں اس کا بیٹا داخل ہوا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا آنٹی میں نے اپنے بابا کو ہمیشہ بے چین اور بے قرار دیکھا، آج مجھے وجہ پتہ چلی، پلیز انہیں معاف کر دیں۔ میرا غصہ ختم ہو چکا تھا، بلکہ اس کے بیٹے کے سامنے شرمندگی محسوس ہوئی، جس نے کل میری زندگی بچائی تھی اور آج وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ پھر میں نے دل سے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد اس سے جو درخواست مجھ سے کی میں ششدر رہ گئی۔ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا تھا وہ ساری زندگی اس گلٹ میں مبتلا رہا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیوں نہیں کیا۔ کچھ دیر کی بحث و تکرار کے بعد معراج نے مجھے منا لیا۔ شاید میرے دل میں دفن اس کی محبت زندہ ہو گئی تھی۔ اس کے بیٹے نے خوشی خوشی ہمارے نکاح کا انتظام کیا۔ نکاح کے بعد وہ مجھے آنٹی کے بجائے امی کہہ رہا تھا۔ اب جب وہ سب کچھ جان چکا تھا تو پھر اسے دوسری باتیں چھپانا بھی فضول تھا۔ اسی لیے میں نے گھر چھوڑنے کی وجہ بتا دی اور باقی ہر بات بھی۔ مجھ سے ضد کر کے اس نے ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ میں، معراج اور بیٹا معتصم، جس فیملی کا میں نے خواب دیکھا تھا وہ میری بن چکی تھی۔
لیکن پنکی کی کمی محسوس کر کے میرا دل اداس ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن میں حیران رہ گئی۔ معتصم پنکی اور معیز کو میرے پاس لایا تھا۔ پنکی میرے گلے لگ کر رونے لگی۔ اماں، آپ گھر سے نکل پڑی، ایک بار مجھے تو کہا ہوتا۔ آپ کا ماضی جیسا بھی تھا لیکن آپ میری ماں تھی، میں آپ کو کیسے چھوڑ سکتی تھی بھلا؟ معیز بھی میرے بازو سے لگ کر بیٹھ گیا، شکایتیں کرنے لگا کہ ایک بار تو کہا ہوتا آنٹی۔ ان دونوں کو میری اور معراج کی سٹوری معتصم بتا چکا تھا، لیکن ایک چیز اس نے چھپا لی تھی، وہ تھی 8 سال تک طوائف بن کر رہنا۔ وہ دونوں آج کے زمانے کے بچے تھے، ان کے نزدیک پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں تھا، اسی لیے وہ مجھ پر خفا ہو رہے تھے۔ پنکی کو جب میں نے بتایا کہ میں اس کی ماں نہیں خالہ ہوں تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، اماں، معتصم بھائی مجھ سے سب کچھ بتا چکے ہیں اور شائستہ امی نے میری اصلی ماں باپ کو بھی بتا دیا ہے۔ ابا بہت خوش ہوئے ہیں سن کر کہ ان کی کوئی بیٹی زندہ ہے، کیونکہ جن 5 بیٹیوں کو وہ مصیبت اور بوجھ سمجھتے تھے وہ ایک ایک کر کے فوت ہو گئی تھی، اسی لیے انہیں سبق مل گیا تھا۔ پھر رفیق بھائی اور سغرا آپا مجھ سے ملنے آئے۔ میری آنکھیں ترس رہی تھیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو دیکھنے کے لیے۔ سغرا آپا بے تابی سے میرے گلے لگی اور ہم دونوں پھوٹ پھوٹ کر روئیں۔ رفیق بھائی پنکی کے لیے میرے احسان مند ہو رہے تھے۔ سغرا آپا سے میں نے اماں اور ابا کا پوچھا تھا، وہ کہنے لگی، ابا اماں تمہارے جانے کے کچھ سالوں بعد یک کے بعد دیگرے فوت ہو گئے تھے، ان دونوں کو تمہارے جانے کا بہت دکھ تھا۔ وہ آخری دم تک کہتے رہے کہ کاش نوشابہ یہ قدم نہ اٹھاتی، ہم سے کہتی، جہاں شادی کرنا چاہتی تھی ہم کرواتے، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ایک بار ہم پر بھروسہ تو کرتی۔ سغرا آپا کی باتیں سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میں نے معراج سے کہا میں گاؤں جا کر اماں ابا کی قبروں پر جا کر معافی مانگنا چاہتی تھی۔ معراج نے فوراً اجازت دے دی۔ معتصم بھی میرے ساتھ تھا۔ سغرا آپا اور رفیق بھائی کے ساتھ میں گاؤں میں اماں ابا کی قبروں پر آئی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر میں وہاں بیٹھی روتی رہی اور ان سے معافی مانگتی رہی۔ سغرا آپا اور معتصم بڑی مشکل سے اٹھا کر مجھے گھر لے کر آئے تھے۔ گاؤں والوں کو میرے بارے میں پتہ چل گیا تھا، لیکن اب مجھے کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ جب میرے اپنوں نے مجھے معاف کر دیا تھا تو غیروں کی فکر کیوں کرتی؟ جس دن میں نے اماں ابا کی قبروں پر معافی مانگی تھی، اسی رات خواب میں وہ دونوں مجھے ملے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ دکھی نہ ہو نوشابہ، ہم نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر صبح کو جب میں اٹھی تو بہت خوش تھی۔ برسوں بعد میرے دل کو حقیقی سکون نصیب ہوا تھا۔